अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज बात करेंगे कि वालिदैन अपनी हर ख्वाहिश, हर खुशी, आराम सब कुछ कुर्बान करके हमारे लिए घर बनाते हैं और इस घर की एक एक ईंट में उनकी मेहनत, उनकी यादें और बरसों की कमाई भी शामिल होती है। वो कभी अपने लिए नहीं बल्कि हमेशा अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं। लेकिन ज़िंदगी का एक तल्ख पहलू ये भी है कि जब वही वालिदैन उम्र के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां उन्हें अपने बच्चों के सहारे, मोहब्बत और तवज्जो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बाज़ घरों में उन्हें ये एहसास दिलाया जाने लगता है कि वो अब पहले जैसे इम्पॉर्टेंट नहीं रहे। कभी इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कभी इन्हें एक कमरे की हद तक महदूद कर दिया जाता है और कभी इनकी मौजूदगी को ही बोझ समझ लिया जाता है, क्योंकि हम शायद ये भूल जाते हैं कि आज जिस घर में हम सुकून से रह रहे हैं वो इन्हीं की उम्र भर की मेहनत का नतीजा है। और आज जो छत हमारे सरों पर है वो हमारे वालिदैन की कुर्बानियों की वजह से ही है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन्हें सिर्फ रहने की जगह ही ना दें बल्कि इज़्ज़त, मोहब्बत और अपना वक्त भी दें और जितना मुमकिन हो सके इनके साथ वक्त गुजारें, इनके पास बैठे, इनकी बातें सुनें, इनसे मशवरा लें और इन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो आज भी इस घर की सबसे कीमती हस्ती हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, बच्चे हमेशा हमें देखकर सीखते हैं। तो आज हम अपने वालिदैन के साथ जैसा सलूक करेंगे, कल हमारी औलाद भी हमारे साथ वैसा ही रवैया इख्तियार करेगी। इसलिए अपने बच्चों को अपने अमल से वालिदैन की कदर और इज़्ज़त करना सिखाएं। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के हवाले से, जिसे हम डीप वेन थर्मसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, जिसमें जो हमारा निचला धड़ है इसकी शरेयानें फूल कर ब्लू कलर की हो जाती हैं। ये मसला तो आम तौर पर खड़े होकर काम करने वाले अफराद में ज़्यादा देखा गया है और उनमें टीचर्स, दर्जी या ऑपरेशंस ड्यूटी देने वाले जो अफराद हैं वो इसका शिकार ज़्यादा होते हैं। और उसके साथ साथ जो दिल के अमराज हैं या शुगर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये मर्ज़ है क्या और इलाज के जदीद तरीके कौन से हैं और टांगों की वेन्स के मसले से बचना कैसे है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमजा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो हम बात कर रहे हैं वेरिकोज वेन्स, ये बेसिकली क्या होती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह लाहौर न्यूज़ ने जो बेहतरीन एक टॉपिक लेते हैं किसी भी सेहत के हवाले से, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ऐसा एक टॉपिक है जिसके लिए अवेयरनेस के लिए और शऊर अवाम में उजागर करने के लिए आप लोगों ने ख्याल किया। इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और बाकी जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि आप ऐसी बीमारियों के बारे में हमेशा आप लोग करते हैं, बताते हैं या शऊर देते हैं कि जिनका लोगों को नहीं पता होता। बेसिकली जो वेरिकोसिस वेन है या डीप वेन थर्बोसिस, DVT जिसको हम आवाम ज़ुबान में कहा जाता है, ये हमारे जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है उसकी एक बीमारी है जिसमें टांगों में, ये पिंडियों में के ऊपर या आपके जो नीज़ हैं इसकी बैक साइड के ऊपर बेसिकली एक मकड़ी की तरह का नालियों का जो हमारी वेन्स हैं उसका एक गुच्छा सा बन जाता है। बेसिकली वो जब गुच्छा बनता है तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और ख़वातीन में मोस्टली ये चीज़ ज़्यादा होती है। और इसमें ये बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि बहुत सारे जो इस तरह के आपकी जो फाइब्रोसिस होते हैं या लाइपोमस टाइप जो होते हैं वो टांगों के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं और ये चीज़ जो है वो तकलीफ़ दे होती है। इसमें टांगों में दर्द, खिंचाव, ख़ारिश और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब आपने पूछा कि इसकी कॉज क्या होती है मोस्टली, तो इसी ज़्यादातर टीचर्स की अगर हम कहा जाए या सिक्योरिटी वालों की कहा जाए, जो लोग ड्यूटी करते हैं उन लोगों की ये बीमारी होती है जिन लोगों का ज़्यादा देर खड़े रहने वाला का काम होता है। जैसे हमारे कैमरामैन भाई हैं या दूसरे हैं, तो जो लोग ज़्यादा देर खड़े रहते हैं उन लोगों की बैठ भी जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ बीमारी होने का ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम्स? जी अर्ली सिम्टम में बताया ना, इसमें सबसे पहले जो है पेशेंट ये कहता है जी कि डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ तो मुझसे चला नहीं जाता, मेरी टांगें मेरा साथ नहीं दे रही। सबसे पहली एक चीज़ इसमें सिम्टम ये आ जाते हैं। दूसरा जो सबसे पहले इसमें बड़ा ये एक आसान सा चीज़ है कि आप जब पेशेंट्स को थोड़ा उसके जब टांगों का आप मुआयना फिजिकली करेंगे तो उसमें आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि जो वेन्स हैं ये फूल रही हैं और इसके ऊपर बहुत सारी जो है इस तरह से जैसे कोई चीज़ फूली होती है वो चीज़ नज़र आ रही होती है और छोटे छोटे उससे पिगमेंटेशंस होती हैं और फाइब्रोसिस से बने होते हैं, जो कि इसमें आपकी टांगों में तकलीफ़ यानी बेचैनी रहती है, स्पेशली रात में जो है सोते हुए
ہے جو اس میں جب آرام کا ٹائم ہوتا ہے تو جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ واپس اس طرح سے نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ یہ ایک جو ہمارا نظام ہے نا، اللہ پاک نے قدرتی نظام رکھا ہے کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کو خون بھیجتا ہے اور واپس وہ خون بلڈ نے جو ہے اوپر دل کی طرف آنا ہے. تو ہوتا یہ کہ جب آپ کشش ثقل کے مخالف کسی کی بھی کام کو کریں گے تو اس میں ظاہری بات ہے تھوڑی سی انرجی ویسٹ ہوتی ہے اور انرجی لگتی ہے. اس انرجی کے صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ٹانگوں میں کے جو والز ہیں، جو اس کے نیچے جو اس کے مسلز ہیں بیسیکلی نالیوں کے، وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو وہ اس طرح سے واپس آنے نہیں دیتے، اس کی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ خون کو رکنا شروع ہو جاتا ہے یا جمنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب بلڈ کے وہ کلوٹڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ ٹانگوں میں بے چینی، درد اور کھچاؤ کا سبب بنتی ہیں. لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ہمارے لمبر اسپائن کی، ہمارے موروں کی وجہ سے ہو یا کسی اور کی وجہ سے ہو. تو لوگ اس طرف جو نہیں جاتے. اکثر ابھی میں اپنے ناظرین جو بھی ہمارے لاہور نیوز کو دیکھتے ہیں اور جس طرح سے کر رہے ہیں، میں ان کو یہ چیز ریکمنڈ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے کسی بھی اگر آپ کو اس طرح کا ٹانگوں میں چلنے کا مسئلہ ہے یا آپ کے گھٹنے میں، اچھا درد میں اور کھچاؤ میں دونوں چیزوں میں فرق آ جاتا ہے. اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کریمپس بھی پڑ رہے ہیں، کھچاؤ بھی ہو رہا ہے اور درد بھی ہو رہا ہے. تو اس کے لیے سب سے سمپل حل یہ ہے کہ آپ صرف اپنی ٹانگوں کا معائنہ اپنے گھر میں مرد حضرات کر لیں اور خواتین کر لیں. اس میں صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو گھٹنے ہیں اس کی بیک سائڈ کے اوپر کوئی نالیوں کا گچھا، جو آپ کی وینز ہیں، نالیاں ہیں ہماری بلڈ سرکولیشن کی، اچھا سب سے اچھی چیز ہے کہ یہ پرماننٹ ہوتی ہے، بہت اچھا نظر آ رہی ہوتی ہے سامنے، اور یہ نیلے بلو پرپل کلر کی ہوتی ہیں. جو بہت پرانی ہو جاتی ہیں یا جس میں زیادہ کلاٹنگ آ جائے وہ بلیک کلر کی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں بلڈ جم جاتا ہے اور وہ چیز کھچاؤ کرتی ہے اور زیادہ استعمال کرتی ہے. لیکن جب آپ اس میں اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو کھڑے رہتے ہیں بہت زیادہ تر رات میں جب آرام کے لیے لیٹتے ہیں تو اس ٹائم یہ چیز زیادہ بڑھ جاتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر یہ ہوتا ہے ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا تو ان کی بلو وینز بہت زیادہ ویزیبل ہوتی ہیں، فیس پہ بہت ویزیبل ہوتی ہیں. تو کیا یہ جو ان کے فیس پہ ویزیبل ہوتی ہے یا ہاتھوں پہ بہت ویزیبل ہوتی ہے، یہ بھی اسی کی علامت ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، میں نے جہاں بھی بلڈ سرکولیشن آپ کی ڈسٹرب ہوگی وہاں پر اس طرح کے جو سمٹمز ہیں یا اس طرح کی جو علامتیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن میں نے جیسے بتایا کہ ہم اگر ویریکوسس وین کا نام لیں یا ڈیپ وین تھربوسس کا نام لیں، اچھا اس میں ڈی وی ٹی جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں زیادہ تر جو افیکٹ ہوتی ہیں ڈی وی ٹی میں، ڈی وین تھربوسس میں، اس میں خواتین اس چیز کا زیادہ شکار ہوتی ہیں. کیونکہ ڈیورنگ دا پریگنینسی یا آفٹر دا پریگنینسی جب ہارمونز لیول، پروجسٹرون لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی باڈی کے اندر جو چیزیں یا ہارمونز جو ہیں بڑھنے کی وجہ سے بھی یہ جس طرح کے تھربوسس جو ہیں چھوٹے چھوٹے جو گلٹیاں ہیں جو بلڈ کی کلاٹڈ ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ظاہری بات ہے یہ دل کے مریضوں کے لیے یا ہمارے جو لنگس کے ہیں اس میں اگر اس کا کلاٹ ٹریول کر جاتا ہے تو فائبروسس کا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ چیز پھر وہ زیادہ تنگ کرتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا زیادہ بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. یہ ٹھیک ہے. کالر میرے ساتھ. السلام علیکم سیف. وعلیکم السلام. نور، کیسی آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک، الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں سیف ہوں وزیرستان سے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ سال پہلے باہر ملک میں تھا، دبئی میں. وہاں تھوڑا چھوٹا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میرا جو کمر کا ہڈی ہے جو اس کو ریڑھ ہڈی بولتی ہے جی وہ پریس ہو چکا ہے. جی. تو کبھی کبھی جب لیٹتا ہو تو بھی درد کرتا ہے، جب کھڑا رہتا ہو تو بھی درد کرتا ہے. اور جو یہ گھٹنے ہیں نا، یہ وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ سیبوٹ میں پھنسے تھے دونوں. جی. تو ہاتھ تو وہ ابھی ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، جب بھی دوائی میں بند کر دیتا ہوں تو پھر یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے درد کا. نہ چل سکتا ہوں، نہ لیٹ سکتا ہوں، نہ کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں. پورا میں نے وہ الٹرا ساؤنڈ کیا، جو ایم آر آئی ہے وہ بھی کیا. جی اس میں کیا آیا تھا ایم آر آئی میں؟ آپ کی کیا ڈائگنوز کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے؟ اس نے کہا ہے کہ آپ کا جو کمر کا ہڈی ہے وہ پریس ہو چکا ہے. نہیں، وہ نرو کمپریس ہو گئی نا، ہڈی نہیں کمپریس، نرو کمپریس ہو گئی جو بلڈ کو لے کے نیچے کی طرف آتی ہے، وہ بیسیکلی کمپریس ہو گئی آپ کی. L4 L5 آپ کی کمپریس ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی. تو اس کے لیے ہمارے پاس اچھی ایک دوائی ہوتی ہے، وہ آپ کو ریکمنڈ کر سکتے ہیں ہم، لیکن آپ کی ایم آر آئی کی رپورٹ دیکھنے کے بعد. اور آپ کا وٹامن ڈی وغیرہ ٹھیک ہے؟ آپ کا وٹامن B12 ٹھیک ہے؟ وہ سر وہ ڈاکٹر صاحب وہ سب ٹھیک ہے، سب نارمل ہے. ہاں، اس میں یہ بیسیکلی آپ کی جو ہے یہ آپ کی نرو کمپریس ہو رہی ہے جو بلڈ کو لے کے جا رہی ہے آگے، اس کی وجہ سے آپ کو کریمپس بھی پڑتا ہے اور ٹانگ میں کھچاؤ رہتا ہوگا. جی بالکل. جی بالکل.
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں اس کا علاج کیا ہوتا ہے اور آپ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا جی، میں نے جیسے بتایا نا کہ اس کے لیے جو پری کانشیسلی ہم چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، اس میں یہ کہ جن لوگوں کو یہ چیز شروع ہو گئی ہے یا شروع نہیں ہوئی ابھی، تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کھڑے ہونے کی، تو کوشش کریں کہ آپ اپنی ٹانگوں کو موومنٹ میں رکھیں، ہلاتے رہیں ہر ٹائم. کسی بھی ٹائم اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو موومنٹ دیتے رہیں آپ کسی نہ کسی طرح سے، چاہے آگے پیچھے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا اس کو واکنگ میں اپنے آپ کو رکھیں، یا تھوڑی دیر بیٹھ گئے، آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے. اور جب آپ کو ریسٹ کا ٹائم مل رہا ہے تو اس ٹائم کوشش کریں کہ اپنے پاؤں یا اپنی ٹانگیں جو وہ اونچی جگہ پہ رکھیں، جا کے آپ کی باڈی کا لیول اور آپ کی جو ٹانگوں کا لیول وہ ایک ہو، جس کی وجہ سے آپ کی سرکولیشن کو آرام آ جائے. اور اس کے بعد اس میں ایک اور جو بڑی اچھی جو چائناز میں تھراپیز چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ 2 گرم ایک ٹھنڈے پانی کی بالٹی لے لیں 40 ٹیمپریچر جس کا، اور ایک ٹھنڈے کی لے لیں، تو ایک میں 30 سیکنڈ کے لیے پاؤں رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے گرم میں اور پھر ٹھنڈے میں. اس طرح سے تھراپیز ہوتی ہیں جو مختلف چینلز کے اوپر یا یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم ہومیوپیتھک کی طرف آتے ہیں تو ہومیوپیتھک میں سب سے اچھا اس کا علاج موجود ہے. ہم اس چیز کا کلیم بھی کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہومیوپیتھک میں اس کا بہترین علاج ہے کہ آپ 3 سے 6 مہینے میں جو آپ کو ویریکوسز وین یا ڈیپ وین تھربوسس کی جو بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہیں وینز پھولی ہوئی، یہ ایسا تو نہیں کہ آپ نے کچھ اسکین کروانا ہے جا کے تو اس میں آپ کو مزہ چلے گا. اس کی میں بلڈ سرکولیشن آپ کی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو جو ایک کھچاؤ تھا ٹانگوں میں یا جو ایک بہت زیادہ کریمپس پڑتے تھے یا سویل رہتی تھی، تو وہ ان دوائیوں کی وجہ سے یا ان دوائیوں کے مسلسل استعمال سے یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا ہم پھر اس میں وہی چیز بات آپ کو پھر وہی کہتا چلوں کہ میں جو بھی اپنے ہومیوپیتھک کے حوالے سے جو بھی چیز ہم کلیم کرتے ہیں اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ صرف میرے کلینک کے اویلیبل ہے، وہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ایسی ادویات موجود ہیں کہ جو اس میں ان چیزوں کو ہیل کرنے کے لیے بڑی اچھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. اس میں ایسکولس ہے، ہیمومائلس ہے، کیلشیم فلورٹیکم ہے، لیکسز ہے، آرنیکا ہے. یہ کچھ دوائیاں میں بتا رہا ہوں کہ جو بھی پیشنٹ اگر ہمیں سن رہے ہیں تو وہ گوگلس کر کے یا سرچ کر کے یا کسی بھی ڈاکٹرز کے ساتھ اپنا کنسلٹ کر کے ان ادویات کو استعمال کر کے تو الحمدللہ جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی سوال کیجئے. جی میرا نام سید حفیظ الرحمان ہے، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرتا ہوں، بہت ماشاءاللہ زبردست اچھا پروگرام ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنی تھی کہ مجھے 7 دفعہ اسٹنٹ ڈل چکے ہیں ہارٹ پیشنٹوں میں جی، اور یہ گھٹنوں میں میرے نا شدید تکلیف ہوتی ہے، شدید قسم کی. تو ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر یہ گھٹنے نئے ڈلیں گے، لیکن میں نے ایلوپیتھک دوائی کھا کے نا اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہے اندر سے نا، تو میں نے ایلوپیتھک دوائی چھوڑ دی ہے. تو اب مہربانی فرما کر کوئی مجھے اچھا سا مشورہ دے دیں تاکہ میں اس کو صحیح کر سکوں، کیونکہ نماز پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور باقی ٹھیک ہے جی بالکل. جی ایک تو آپ نے 6-7 دفعہ جو سٹنٹ پڑ گئے، ایک تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی دفعہ تو پاسبلٹی نہیں ہوتی بہرحال. اور دوسرا جو آپ کا جو مین مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ کو نی ریپلیسمنٹ بولا ڈاکٹر نے. دیکھیں نی ریپلیسمنٹ اس ٹائم بولا جاتا ہے کہ جب ہڈیوں بالکل آپ کی جواب دے گئی ہوں یا آسٹریو پروسیس آپ کا بالکل بہت زیادہ حد تک بڑھ گیا ہو. اور ڈیفینیٹلی اس میں ان کو یہ ڈائبٹک بھی ہوں گے جو اتنی زیادہ ان کی کمپلیکیشن چل رہی ہیں. تو اس میں لیجیے ہومیوپیتھک میں آپ کے لیے ہمارے پاس ایسی ادویات موجود ہیں جو کہ پین کلر کے طور پہ بھی کام کرتی ہیں، اور ان کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس سے آپ کو جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا باڈی کے اندر. کوئی فردر آپ کی کڈنی جو پین کلرز لینے سے ڈیمیج ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور آپ کے جو انفلیمیشن ہے یا جو آپ کی پین ہے اس میں آپ کو کافی ریلیف مل سکتا ہے. لیکن اس کے آپ وہ بھی کسی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد وہ دوائیاں استعمال کریں. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کے نی ہماری ہومیوپیتھک دوائیوں سے ٹھیک ہو جائیں گے تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو نی ریپلیسمنٹ کی طرف ہی جانا پڑے گا. لیکن ہومیوپیتھک میں بہت ساری ایسی اچھی ادویات موجود ہیں کہ جو آپ کے اس درد کو کم کر سکتی ہیں، انفلیمیشن کو کم کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم بات کر رہے تھے ڈیپ وین تھرموسس کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا سمپٹمز ہیں اور کیسے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حمزہ بخاری. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے جو لڑکیاں حجاب، نقاب یا عبایا پہنتی ہیں انہیں دھوپ یا آلودگی سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حجاب کرتے ہیں یا نقاب پہننا پسند کرتے ہیں، اوبویسلی وہ ایک عبادت ضرور ہے، لیکن مسلسل جب وہ اپنے آپ کو کور رکھتے ہیں تو اس سے بھی اسکن اور بالوں کے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ بہت زیادہ اس موسم میں خاص طور پر بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے، اور اگر وہ میک اپ کر کے حجاب یا نقاب کریں اس سے بھی جو ان کی اسکن ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ پردے
میں رہنے والی لڑکیاں اپنی اسکن اور بالوں کا کیسے خیال رکھیں اور اسکن کیئر کا صحیح طریقہ کیا ہو اور کون سے ایسے گھریلو طریقے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور اوور آل جو ان کی ہائیجین ہے اس کا وہ کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ہربل ایکسپرٹ حمیرہ آپا. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا حمیرہ, سب سے پہلے تو بتائیں کہ اکثر ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جو لوگ عبایا پہنتے ہیں, حجاب کرتے ہیں نا, وہ بہت سے مسئلوں سے بچ جاتے ہیں, جو کہ سچ بات ہے. لیکن جو خواتین حجاب کرتی ہیں یا نقاب کرتی ہیں نا, وہ بھی کہتی ہیں کہ اس موسم میں ان کی اسکن خراب ہو جاتی ہے. جب آپ فلی کورڈ رہتے ہو تو سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کون سے مسائل ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بالکل, جو حجاب یا اسکارف لے رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی وہی پرابلمس ہیں, بلکہ ان کے لیے تو زیادہ ہو جاتی ہیں. بیکاز سیبم کی وجہ سے ہر وقت آپ کا سر سویٹی رہتا ہے. آپ آفس جا رہے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, آفس گئے ہیں, اے سی میں بیٹھ گئے ہیں, ایشو ختم. لیکن جو بچیاں اسکول کالج جا رہی ہیں وہ تو کنٹینیو اس میں وہ گرمی میں بھی بیٹھ رہی ہیں اور موسم ہوا بھی ہے اور گرمی بھی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو ایک چیز یہ دیکھیں, جو عورتیں, جو بچیاں, جو خواتین حجاب لیتی ہیں, سب سے پہلے وہ جن کی جو حجاب کیپ ہے نا, وہ کاٹن کی یا لون کی ہونی چاہیے. ایسا کپڑا جو بریتھیبل ہو. ٹھیک ہے. ہم نارملی شفون کے زیادہ لے رہے ہوتے ہیں اسکارف. شفون ہوتا ہے یا وہ جارجٹ ہوئے گا, نائلون کے, اس طرح کے ہوتے ہیں. آپ بے شک وہ کیپ لیں, لیکن اس کے اندر آپ لون کا کپڑا لگوا لو, یا خود لگا لیں یا لگوا لیں. اسی طرح جنہوں نے ویل کرنا نقاب لینا ہے, وہ بھی جارجٹ کا ہی ہمارا کپڑا ہوتا ہے. اس کے نیچے جیسے ہم لائننگ کپڑے شرٹس کے لگاتے ہیں, اس طرح اس کے نیچے لائننگ لگوا لیں لون کی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کیا ہوگا کہ جب ڈائریکٹ ہمارے فیس پہ جب وہ ریش کریٹ نہیں کرے گا, ہمارے فیس پہ پرابلم نہیں آئے گا. ایک تو بریتھیبل ہو جائے گا کپڑا, سویٹنگ کو فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسکن کے لیے نارملی جو ہم لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو تو مسٹ یہ پرابلم آ رہا ہے کہ ان کے بہت زیادہ بلیک ہیڈس بنتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کیوں؟ ایک تو دیکھیں, ہم لوگوں نے بلیک کلر کا بھی لے رہے ہیں, بلو بھی لے رہے ہیں, اور ہم کنٹینیو اس کو یوز کر رہے ہیں. کچھ تھوڑا سا ٹائم ہم لوگ نا کہیں الگ ایک سائڈ پہ ہو کے اپنے منہ کو تھوڑی سی ہوا لگوا لیا کریں. ٹھیک ہے. اپنے پاس آپ کوئی نہ کوئی ٹونر ضرور رکھیں, اور آپ گھر اس کو بڑے ایزی وے میں بنا سکتے ہیں. چند ایک چیزیں ہیں, آپ لے لیں روز واٹر لیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ روز واٹر لے لیں. اور حجابینس کے لیے تو بہترین, جو اگر یہ دیکھیں ہمارے پاس اگر 1 ٹیبل سپون کے قریب اگر میرے پاس یہ روز واٹر ہے نا, اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا ٹری آئل. ٹھیک ہے. ٹی ٹری آئل. یہ ٹی ٹری آئل اتنا اچھا ہے ہماری, یہ اینٹی فنگل بھی ہے, اینٹی بیکٹیریل بھی ہے, اور یہ آپ کی اسکن کو ڈرائی کرے گا, آپ کے پورس کو بند نہیں ہونے دیتا. تو گلاب کے عرق میں اس کو ہم ڈال رہے ہیں, گلاب کے عرق میں ڈال رہے ہیں. تو ویسے تو آئل اور جو صرف ہم نے 2 ڈراپس ہو نہیں سکتا. نہیں, ہم مکس کر لیتے ہیں نا, پھر تھوڑا سا شیک کر کے یوز کر لیں. ٹھیک. اور اس کو ڈائریکٹلی آپ نے فیس پہ اپلائی نہیں کرنا ٹی ٹری آئل کو. اچھا ٹھیک ہے. مکس کر کے یہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. بالکل. اس کو روز واٹر میں ڈالا, اس کے بعد آپ کے پاس ایک جوجوبا آئل لے لیں. یہ بھی بہت اچھا ہے ہماری اسکن کے لیے. سب سے اچھا کام یہ کرتا ہے یہ ہے کہ یہ ہماری اسکن کو بیلنس کرتا ہے. یہ تو بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اسے بالوں کے لیے, اسکن کے لیے ہوتے ہیں, بالکل اور سلکی ہوتے ہیں. اور اس کو کیا ہے, یہ آپ کی اسکن کو نارمل کرے گا. آپ کی اسکن میں جو پورز آپ کے بند ہو رہے ہیں اسے بند نہیں ہونے دے گا. آپ کی آئلی اسکن ہے تب بھی بیلنس کر رہا ہے. اگر آپ کی وہ ہے ڈرائی اسکن ہے تو بھی آپ اسکن کو بیلنس کرے گا. اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں اچھی طرح شیک کر کے رکھیں, اور اگر آپ کے پاس ہے تھوڑا سا پیپرمنٹ آئل ڈال لیں, وہ بھی 1 ڈراپ. اس سے کیا ہوگا, فریشنگ فیل ہوگی آپ کی. آپ اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا کاٹن پہ لگائیں, ماسک کے نیچے ہی آپ اپنے کم از کم فیس پہ ایک دفعہ سے نا کاٹن کے ساتھ اس کو صاف کر لیا کریں. ٹھیک ہے. پیپرمنٹ آئل جب ڈالا ہوگا تو آپ کو خود سے وہ ایک آپ کو فیل ہوگا کہ میری اسکن اب بریتھنگ میں ہے, سانس لے رہی ہے, فریشنس بھی فیل ہوگی, اور آپ کی اسکن کو یہ صاف بھی رکھے گا. یہ تو آپ اپنے پاس رکھا کریں نا اینی ٹائم. اپنے بیگس میں رکھیں. اپنے گھر میں تو ڈیفینیٹلی آپ رکھیں گے ہی, لیکن اپنے بیگ میں آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے, آپ کی اسکن کو صاف کرنے کے لیے, بریتھیبل بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم کوثر. جی کوثر, سوال کیجیے. کوثر آپ سن سکتی ہیں مجھے؟
ڈراپ ہو گیا. اچھا ہمیرا یہ بتائیں, ہم نے ٹوٹکوں کی بات کی, آپ نے بتایا کہ کیا چیز استعمال کرنی ہے, تو فیبرک کون سا چوز کرنا ہے, کیونکہ اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس موسم کے لحاظ سے انہوں نے چوز نہیں کرتے اپنے جو عبایا ہیں یا اپنے حجاب ہیں, وہ گرمیاں سردیاں ایک ہی ٹائپ کے پہنتے ہیں. اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لون یا کاٹن لائننگ لگوا لیں نیچے. اب آپ کو لون کا نہیں اچھا مل رہا, آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ میرے ساتھ سوٹ نہیں کر رہا اور میں یہ تو نہیں لے سکتی, آپ اپنے اسکارفس کے نیچے لگوا لو, اپنے کیپ کے نیچے لگوا لو, اپنے جو آپ نے ویل کرنا ہے اس کے نیچے آپ لائننگ لگوا لو اس کی. نیم کا پانی یوز کریں فیس واش کرنے کے لیے بھی اور بالوں کو دھونے کے لیے بھی. ٹھیک ہے, اس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی بتا دیں. نیم کے پتے لیں, سمپل پانی کے اندر ڈالیں, بوائل کریں اس کو, ٹھنڈا کر لیں. آپ نے بال دھونے, بالوں میں جب آپ نے واش کر لیے اینڈ میں وہ ڈال دیں, نیم کا پانی ڈال دیں. نیم کے پانی سے آپ تو پراپر ڈیلی میں آپ اپنا فیس واش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی ایکنی کو, سب چیزوں کو. اچھا جو بالوں میں بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے نا بالوں میں چھوٹے چھوٹے دانے بھی بن جاتے ہیں, اسپیشلی یہ جو ویدر ہے اس میں, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسی کے لیے تو میں نے ابھی آپ کو جو بتایا نا, کوکونٹ آئل اور وٹامن ای, یہ بہترین ہے. اس کے علاوہ نیم کا پانی, نیم کا پانی فنگس سے بچائے گا, ڈینڈرف سے بچائے گا, جو دانے نکلتے ہیں اس سے بھی بچائے گا. سمپل نیم کا پانی, کچھ بھی آپ اس میں ایڈ نہ کریں, کیونکہ ہم جو ہمارے جو بھائی ہیں, بیٹے ہیں, بچے جو جاتے ہیں ہیلمٹس پہن رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ایشو چل رہا ہے. بالکل ایسے ہے. نیم کے پتے بہترین ان کے لیے بھی, جب بھی سر دھونا ہے کر لیں. اس کے علاوہ اب آپ کے پاس نہیں, اب کیا کریں, شیمپو کیا ہے, ایپل سائڈر ونیگر لے لیں تھوڑا سا, اینڈ میں آپ رائنس کر لیں, تھوڑا سا ڈالیں پانی کے اندر, یعنی وہ آپ نے جو جگ ہے, جو ٹپ ہے, جو بھی آپ کے پاس وہ ہوگا, جو بھی برتن ہے جس کے ساتھ آپ نہا رہے ہو, تھوڑا سا اس کے اندر ڈالیں. یعنی اگر آپ کے پاس 1 ڈونگا پانی کا ہے تو اس کے اندر آدھا کپ اپنا ایپل سائڈر ونیگر ڈالو, اینڈ پہ رائنس کر لو. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, سوال کیجیے. میرے چہرے پر دانے اور گنے بہت آتی ہیں. دانے اور میرے چہرے جی جی بولیے. اچھا دانے بہت زیادہ آتے ہیں, مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. چہرے پہ دانے بہت زیادہ آتے ہیں, اب فریکلز ہیں, اینڈ کی ایکنی ہے, بلیک ہیڈز ہیں. ابھی تو کیا ہے آج کل کے موسم میں, آج کل میں تو ملتانی مٹی بہترین ہے. ابھی حجابینس کے لیے بھی میں آپ کو ماسک بلکہ بتاتی ہوں. اگر آپ نے لیا ہے ملتانی مٹی, ٹھیک ہے, روز واٹر میں مکس کریں اور اس میں ٹی ٹری آئل ڈالیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی اسکن کو بہت ریفریشنگ کرے گا. صرف 2 ڈراپ, اس کو ہم زیادہ نہیں لیتے کیونکہ یہ ہماری اسکن کو ڈیمیج, یہ پرابلم کرے گا, ایچنگ کرے گا. یہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کی اسمیل بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور یہ ماسک حجابین گرلس کے لیے اتنا اچھا ہے. اس کو بیلنس کریں اور اپنی اسکن پہ اپلائی کریں. ان کی جو اسکن پہ ایکنی آ رہی ہے, بلکہ جو اور خواتین ہماری جو بچیاں جن کو جو کالج اسکول جا رہی ہیں, یہ وہ بھی بنا کے لگا سکتی ہیں. اچھا آپ نے ملتانی مٹی ڈالی ہے اس میں, اور ٹی ٹری آئل ڈالا ہے, ٹی ٹری آئل اور سمپل روز واٹر. ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو بہت مشکل سے ملے گا, کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک اور چیز کہی تھی جو ہم تب بات کر رہے تھے تو اندر ہماری بات رہ گئی کہ جو ہماری جو ڈبل ٹون اسکن ہو گئی, اس کو ہم اب سیٹ کیسے کریں. اس کے لیے سب سے اچھا ہے آپ نے ٹماٹر کا جوس لیں, اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کے وہ اپلائی کر لیں. اچھا, یا ایون آپ جب بھی گھر سے باہر سے جب آتے ہو نا, اپنے فریج میں ایک ٹماٹر رکھا ضرور کریں, اسے کٹ کریں, اپنے فیس پہ اپلائی کر لو. فوراً سے وہ آپ کو ہائیڈریٹ کرے گا اور جو برننگ آپ کی اسکن پہ ہوئی ہوئی ہے اس کو فوراً سے ریپیئر میں لے جائے گا. یہ بہت ایزی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو اپنے اپلائی کرنی ہوتی ہیں. میں تو ایون اپنے کزنس کو, اپنے فرینڈس کو, اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ جو کھا رہے ہو, کوئی بھی فروٹ آپ کھا رہے ہو, تھوڑا سا فیس پہ اپلائی بھی کر لو. اچھا آپ کھا بھی رہے ہیں, اپلائی بھی کریں. اسٹرابری کھا رہے ہیں, اسٹرابری اپلائی کر لیں. ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس میں وہ بتا رہی تھی کوئی کہ نا وہ انٹرنیٹ پہ بڑی وائرل بھی ہوئی تھی, جیسے آج کل آموں کا موسم ہے نا, تو آم جب ہم چھیل لیتے ہیں تو بعد میں جو اس کی پیل ہے آم کی, اس سے مطلب اپنا فیس رب کر کے اس کو کلینز کرتے ہیں آم کی پیل سے. یا کیلے کا چھلکا ہے وہ فیس پہ رب کرتے ہیں, آلو ہے اس کے جو پیل ہے وہ رب کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کرنی چاہیے. نہیں, آپ کیلے کا پیل تو کر سکتے ہیں کیونکہ کیلے کے پیل کو ہم نے انسائڈ ہم نے کر رہے ہوتے ہیں.
लेकिन मैंगो का पील आप देखिए, मैंगो को कितना केमिकल लगा हुआ होता है। या तो पहले आप अपने आम को जो तो हाँ आपने दरख्त से तोड़ा था, आपको पता है जी मैंने इसको वॉश करूँगी, तो फिर भी उसके ऊपर हम लोगों ने इतने केमिकल्स ऐड किए कर लिए होते हैं, जब हम पका रहे होते हैं तब भी उसके ऊपर केमिकल होते हैं। तो अगर आपकी स्किन वो केमिकल्स लेगा तो वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी आपकी स्किन को। आलू आप 2 दिन रख लें तो तीसरे दिन वो गला और इतनी बदबू आ रही होगी, उसके अंदर इतने उन्होंने उस पर स्प्रे किए होते हैं उसको बचाने के लिए। पील ना करें आप, उसके पील करने के बाद आप यूज़ कर लें, ठीक है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। केला भी आप करें पील, हाँ अंदर इनसाइड कर लें। अच्छा, अब आलू का बता रही थी कुछ। आलू को मैंने बताया था, आलू आप काटें सिंपली, अपने फेस पर रब कर लें। यानी अब आप जूस नहीं निकाल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कहते नहीं मुझे बहुत जल्दी काम करना है, अब कौन निकाले कौन करे, सिंपल ले लें, आलू काटें, फेस पे रब किया, उसको फ्रिज में रखते हैं। अगेन आपने करना है, उसके ऊपर से उसकी लेयर उतारी, फिर रब कर लिया। आपके पोर्स को भी ये बंद करेगा, आपका ब्राइटनिंग भी इफेक्ट देगा आपके फेस पे, और जो टैनिंग है उससे भी बचाएगा। उसके अलावा एक अच्छा सा मास्क बना लें, बादाम और खुबानी रात को मिक्स करें, सॉक करके रखें, सुबह इसकी पेस्ट बनाएं, इसके अंदर आप मिल्क पाउडर ऐड करके, ये बहुत प्यारा बहुत अच्छा मास्क बनता है, ये भी टैनिंग के लिए बेस्ट है। ठीक है, इसको आप अप्लाई कर लें। अब सब नहीं है तो सिंपली मैंने कहा कि आपसे टमाटर का जूस ले लें, उसको अप्लाई कर लें, आलू ले लें, वो अप्लाई करें, लेकिन करें ज़रूर। और ये जो मैंने आपको मुल्तानी मिट्टी और टी ट्री ऑयल और इसका ये तो बहुत, ये आम लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, किसी भी टाइम लगा किसी भी टाइम कोशिश कर, जब घर आ गए हो, अब आपको पता है मैं रिलैक्स हूँ, अब मुझे बाहर नहीं जाना, ठीक है, उस टाइम इस्तेमाल उस टाइम करें। अपनी क्लिनजिंग कंफर्म करें, ज़रूर किया करें। कोई क्लिनजिंग नहीं है, सिंपल दूध ले लें, कच्चा दूध ले लें। आपने अब जो बच्चियां हैं, अब हिजाब करना है, मॉइस्चराइजिंग भी चाहिए, सिंपल एलोवेरा जेल, ठीक है। अगर आप प्योर वाली ले रही हैं वो तो सन ब्लॉक का भी काम करेगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपने मॉइस्चराइजिंग करनी है, सिंपल एलोवेरा जेल लें, थोड़ी सी लें। अब दाने भी हैं, उनको कैसे हम ख़त्म करेंगे? टमाटर के जूस में आप थोड़ी सी हल्दी डालें, वो दानों पे लगा लें। नहीं है एलोवेरा जेल में थोड़ी सी हल्दी डाल के उनको लगा दें, तो भी आपको कवर करेगा वो, ठीक है। ये सिर्फ ये छोटी सी चंद चीज़ें हैं जो आप अपने पास रखो, इसमें बहुत ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे होम रेमेडीज़ के हवाले से, और स्पेशली वो ख़वातीन जो हिजाब करती हैं और अबाया पहनती हैं, उनको किस तरह का फैब्रिक इस्तेमाल करना चाहिए और इस वेदर में वो अपनी स्किन और बालों का किस तरह ख्याल रख सकती हैं, इस हवाले से भी बात किया। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी हर्बल एक्सपर्ट हुमैरा नासिर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, यू वेलकम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम एक ऐसे चैलेंज पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल, हमारी मईशत और हमारी आने वाली नस्लों की बका से जुड़ा है। पाकिस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से तेज़ी से बढ़ते हुए ममालिक में शामिल है, लेकिन क्या हमारी ज़मीन, हमारे वसाइल, हमारा पानी, बिजली और हस्पताल भी इस तेज़ी से बढ़ रहे हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हमारी बढ़ती हुई आबादी अब हमारे महदूद वसाइल की कामयाबी का सबसे बड़ा सबब बनती जा रही है। बढ़ती आबादी का मतलब है तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़ों का सुकर जाना। और अगर यही सूरत हाल रही तो हम इस बहरान से कैसे निपटेंगे? क्या आबादी पर काबू पाना ही वाहिद हल है या दस्तयाब वसाइल की तकसीम को बेहतर बनाना होगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर समाजी उमूर डॉक्टर सोनिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द वेलकम। इनविटेशन। यो वेलकम। अच्छा डॉक्टर सोनिया, सबसे पहले तो बताएं कि अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है यूएन की, उसमें हमारी जो आबादी है 26 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, तो ये जो बढ़ती हुई आबादी है कौन से मसाइल लेके आई है अपने साथ? क्योंकि वसाइल तो हमारे बहुत कम है, तो मसाइल हाँ। कौन से आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी इस इंतहाई अहम मौजू पे इनवाइट करने के लिए। पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी एज अ सब्जेक्ट अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरा इससे वास्ता कोई गुज़श्ता 18-19 साल से है। मैं बीइंग अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इसको पढ़ा रही हूँ, तो उसकी वजह से हर साल जो एक स्टेटिस्टिक्स रिवील होते हैं, जैसे भी आपने यूएन के स्टेटिस्टिक्स कहे या और चीज़ों की बात की, तो मेरी बड़ी गहरी नज़र इस पर रहती है और मेरी मायूसी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान। देखें, जब आप आबादी की बात करती हैं और रिसोर्सेज की बात करती हैं, एक बात हमारे सार्फिन के लिए जानना भी बड़ा ज़रूरी है, जो लोग हमें सुन रहे हैं,
इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान. दुनिया का कोई भी मुल्क, चाहे वो जितनी ज़्यादा वसी रिसोर्सेज रखता है, उसके रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं है, उनके पास हर चीज़ है, लेकिन अगर वहाँ आबादी ज़्यादा होगी तो कोई भी मुल्क आबादी और रिसोर्सेज के दरमियान बैलेंस को मेंटेन नहीं कर सकता. सो दैट इज़ द सेम प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट विद इन पाकिस्तान. 1970 के बाद स्टैट्स से कहते हैं कि हमारी वर्ल्ड वाइड और दुनिया भर में आबादी जो है बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी. मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पहले दुनिया में 1 अरब यानी 1 अरब से 2 अरब को होने में कोई 500-700 साल लग जाते थे. दुनिया ने एक ऐसा वक्त भी देखा जब साइंस की टेक्नोलॉजी, मेडिकल इनोवेशन, जिसके अंदर इंसान की ज़िंदगी बेहतर हुई, पेंसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स जब ईजाद हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जब इंसान गया, तो दुनिया ने एक ऐसा वक्त भी देखा, ये पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं हो रही, कि 1 अरब जो कि पहले 400 साल में आबादी बढ़ती थी 1 से 2 अरब, 2 से 3 अरब सिर्फ 10 साल के अंदर भी हुई, 3 से 4 अरब से 15 साल के अंदर भी हुई. तो बढ़ती आबादी इज़ अ फिनोमिना विच दिस वर्ल्ड इज़ डीलिंग सिंस 1970, 1980. अब आ जाए हम पाकिस्तान की तरफ. पाकिस्तान का एक अच्छी खुश आइन बात यह है कि गुज़श्ता 3-4 सालों से हमारा जो आखिरी मरदमशुमारी हुई है उसके मुकाबले में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट थोड़ा स्टेबल है. हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट था आबादी का वो 2.5-2.6 के करीब था, जो कि अब गिर कर 1.7-1.8 की तरफ आ चुका है. लेकिन अभी भी यूनाइटेड नेशंस की जो प्रोजेक्शन और प्रेडिक्शंस है पाकिस्तान के ऊपर, इस वक्त हम 255 मिलियन है और 2050 तक पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट नेशन विद मोर देन 260 मिलियन पीपल या 265 मिलियन पीपल. जो UN जो है वो हमें ख़बरदार कर रहा है कि अभी आपने यहाँ पे भी रुकना है और करना है. आपने रिसोर्सेज की बात की और बहुत अच्छी इब्तिदा में आपने बात की. हम लोग आजकल ना एक बात करते हैं क्लाइमेट चेंज. आपने तो पानी की बात की, खुराक की बात की. मेरे से अक्सर कोई बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं इस पर जो है वो रिसर्च भी रखती हूँ. मैं हर चीज़ के अंदर बढ़ती आबादी को जो है आई कंसिडर दिस फैक्टर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी प्रॉब्लम पाकिस्तान इज़ फेसिंग. नेम इट, गुर्बत, जहालत, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट. आप कभी देखती हैं, हम डिटेल में जाने से पहले एक रैंडम अगर हम बात करें कि एक एडवर्टीज़मेंट आती है, उसमें है जी कि 32 सीटें हैं और उस पर 32,000 एप्लीकेशन आ जाती है. राइट. क्या ये शो करता है? ये शो ये करता है कि हमारे यहाँ या पाकिस्तान जैसे मुल्कों में रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, आबादी इतनी ज़्यादा है और सम टाइम इस तरह की एप्लीकेशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, फॉर इंस्टेंट किसी क्लैरिकल पोस्ट के लिए वो FA इंटरमीडिएट टाइप होता है, मैंने PhD लोगों को वहाँ पे अप्लाई करते हुए देखा हुआ है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ राइजिंग हाई विद ईच पासिंग डे. इन्फ्लेशन इज़ राइजिंग हाई विद ईच पासिंग डे. 2 डिजिट्स के अंदर हम चल रहे हैं. सरकारी दादोशुमार 9 और 10 कहते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कहते हैं इन्फ्लेशन वो कहते हैं जी कि 2% के अंदर है. 15-16-18% पाकिस्तान इन्फ्लेशन है. आबादी इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल. एक घर के अंदर कैपेसिटी 100 लोगों के रहने की है, अगर हम आप 500 लोग उठा लें या 500 लोग वहाँ पे रहते हैं जाके, वी कैन वेल इमेजिन व्हाट्स गोना हैपन देयर. सफोकेशन से लोग मर जाएंगे. बिल्कुल. किसी भी मुल्क में इसी तरह से लोग सफोकेशन से ख़त्म हो जाएंगे. पानी नहीं मिलेगा. पानी के पर्सपेक्टिव से मैं आपके प्रोग्राम से आने से पहले कुछ रीडिंग्स करी थी, तो हम पानी को ना पर कैपिटा के ऊपर देखते हैं तो क्यूबिक एक टर्म यूज़ होती है साइंस में. तो हमारे पास 5000 पर क्यूबिक पानी पर कैपिटा मौजूद था इस मुल्क में. कैन यू इमेजिन उस वक्त कहाँ पे है? 1000 पर क्यूबिक के ऊपर. एक चीज़ 5000 थी तो वो गिर के 1000 पर क्यूबिक पे आ गई है. तो आप देखें पानी किस कदर और जो तेज़ी के साथ ज़ेरे ज़मीन पानी ख़त्म, उसकी वजह आबादी है. एग्जैक्टली. अच्छा डॉक्टर सोनिया, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एक तो जैसे हमने बात की है कि बढ़ती आबादी ऑब्वियसली जो मसाइल लेकर आती है अपने साथ, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इतनी उनकी आमदन नहीं है, लेकिन उनके 10-10 बच्चे हैं, उनके 12-12 बच्चे हैं, जो कि उनके लिए मतलब आप चले हम छोड़ देते हैं मुल्क के लिए वो बन रहे हैं, आपके अपने जेब पे वो भारी पड़ रहे हैं. आप खुद उनकी अच्छी तरबियत नहीं कर सकते, जब उनकी अच्छी स्कूलिंग नहीं कर सकते, बिकॉज पेरेंट्स तो रिस्पॉन्सिबल हैं. हमें तो नहीं पता, हमारा इख्तियार नहीं है दुनिया में आने या नहीं आने का, लेकिन हमारे पेरेंट्स अगर एक डिसीजन लेते हैं तो उन पे ये हमारी जिम्मेदारी खुद कुरान ने डाली है कि आपको हमारी अच्छी तरबियत करनी है, अच्छी स्कूलिंग करनी है. लेकिन अगर माँ बाप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे करेंगे अच्छी तरबियत और स्कूलिंग?
آپ نے ایگزیکٹلی پاکستان کی پاپولیشن کے پرسپیکٹو سے بات کی، جو کہ گاؤں میں ابھی بھی ایوریج ایک گھرانے میں 6 7 8 اس دور میں بچے موجود ہیں. اگر ہم تھوڑا سا 20 سال پیچھے جائیں تو یقین کیجیے آپ کو 11 اور 12 کی ایوریج ملے گی. اس 11 اور 12 کی ایوریج میں 5 انفنٹ موٹیلٹیز ملیں گی، یعنی مائیں بچہ پیدا کر کے انسٹنٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے. ماؤں کی صحت، ان کی نیوٹریشن، ان کی پری پوسٹ اینٹی نیٹل کیئر ہی نہیں ہوتی. تو وہ تو ایک الگ ٹاپک پہ ہم چلے جائیں گے کہ مائیں جب اتنے بچے پیدا کرتی تو ان پہ کیا جو اثر آتا ہے کہ آبادی میں اضافہ تو وہ کر رہی ہیں، اور ان کے اپنے ساتھ امپیکٹ آف میٹرنل ہیلتھ پہ جو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. یہ جو آپ نے بچوں کی بات کی کہ ہم اس طرح سے، ہمارے ہاں ایک ابھی بھی بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے وچ ریئلی تھنکس دیٹ following family planning is against the principle and teachings of Islam, which is not true. If you look at the details, اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں بنے، قرآن میں تو ہر جگہ اپنی جان سے محبت کا کہا گیا ہے، اور اس طرح کی بہت سی ہمیں ایسی چیزیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اپنی بھی حفاظت کرو، اپنی جان کی بھی حفاظت کرو. ہم کیسے حفاظت کر سکتے ہیں 8 9 بچوں کی؟ اور اسکالرس تو آج کل، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں ڈاکٹر سونیا، اسکالرس تو آج کل کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جو کہتے ہیں نا کہ میں نے تمہیں پڑھایا، میں نے تمہیں اچھا پہنایا، تو یہ آپ اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے، بیکاز آپ کا فرض ہے یہ. آپ نے اپنے بچوں پہ احسان نہیں کیا، آپ ان کو دنیا میں لے کے آئے ہیں، آپ کا فرض ہے یہ ساری چیزیں ان کے لیے کرنا. تو اگر یہ چیزیں فرض ہیں اور جو لوگ نہیں کر سکتے تو پھر بچوں کو لے کے آنا وہ تو پھر ظلم ہے نا ان کے ساتھ. اب وہ چیز ظلم اس لیے نہیں سمجھتے کہ وہ چائلڈ لیبر کا ذریعہ بنتے ہیں. the more children they have in the family, they become the source of their income. وہ ان کی انکم کا سورس بن رہے ہیں. اور یقین کیجئے، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں، اس چیز پہ ہماری توجہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں پاپولیشن پلاننگ کے اوپر 1960s میں کام شروع ہوا. 1960 سے پہلے تو شاید ہمارے ملک میں پتہ ہی نہیں تھا کہ آبادی کے مسائل کیا ہیں. صدر ایوب ماضی میں جو پاکستان کے صدر رہے، وہ ایک پروگرام میں گئے، ایک این جی او کے پروگرام میں، اور وہاں پہ ایک تقریر ہوئی تو انہوں نے فوراً سے پہلے یونائٹڈ نیشنز کو دعوت دی کہ پاکستان کی اتنی زیادہ آبادی ہے، 47 کا پاکستان بنا ہوا. پاکستان میں آبادی پہ کام 1962 میں ہوا. ایک کالر ہے، ان کا کوشچن لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ باجی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی ہم ٹھیک ٹھاک. یہ آپ لوگوں کا یہ آبادی، بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے سوال رکھا ہے. جی جی سوال کیجئے. یہ میرا سوال یہ ہے، جو بے نظیر انکم سپورٹ بچے پیدائش کے دوران جو پیسے دیے جاتے ہیں یا حمل کے دوران دیے جاتے ہیں، اس لحاظ سے لوگوں نے بہت زیادہ بچے پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں جو فیملی پلاننگ میں نہیں ہے. جو بچے پیدا بھی نہیں کر رہے تھے وہ بھی پیدا کرنے شروع ہو گئے ہیں. بالکل. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں ریحانہ؟ اگر آپ کریں جو بچے نہ پیدا کریں ان کو دیا جائے، اس لحاظ سے شاید وہ آبادی کم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. آپ جہاں سے بھی بات کر رہی ہیں، آئی فیل لائک شی از ویری اسمارٹ. راجن پور سے بات کر رہی ہیں اور ان کو یہ اویئرنیس ہے. سوال ہے، آئی مین اتنی اسمارٹ اور اچھی تھنکنگ ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بچے جو کم پیدا کریں ان کو پیسے ملیں. سوشل ویلفیئر ماڈل کہتے ہیں جی، جس میں بپس برا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دے، لیکن جب اللہ دے. پاکستان ایک آلریڈی ملین آف ڈالرز کے قرضوں کے نیچے ملک ہے، اور ہم ڈیلی بیس پہ ایک اسکیم نکالتے ہیں. اور اس ابھی آپ کے کئی میں نے اخباروں کے اندر بڑے ریپیوٹیبل اخبار جن کے اندر بسپ کے اوپر جو ایک ہو رہا ہے کہ ایک فیملی سے 12 لوگ جو ہیں وہ پیسے لے رہی ہیں. تو گورنمنٹ کا اس میں سے چیک اینڈ بیلنس اتنا اچھا نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، اٹ از امپورٹنٹ ٹو ٹیل پیپل ہاؤ ٹو کیچ اے فش رادر دین ہم انہیں فش دے رہے ہیں. تو سوشل ویلفیئر ماڈل کا کانسیپٹ ان کو ایسے کرنا سکھا رہے ہیں ہم. یہ جو سوشل ویلفیئر ماڈلز بہت معذرت کے ساتھ بہت اچھے کہ اپریشیٹ بھی ہم کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کا ریاست کی بہت سی چیزیں اچھے ہیں، لیکن شاید ایک اکاؤنٹیبلٹی اور ایک بیسٹ پریکٹسز کا اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اور جیسے ریحانہ نے بات کی ہے کہ لوگ صرف اس لیے بچے پیدا کریں کہ پیسے ملیں گے، تو میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے اس چیز کے لیے. کیونکہ اچھا ہمارے ہاں جو بہت لوور طبقہ ہے نا، اس کی جو جنگ ہے وہ 3 چیزوں کے لیے، روٹی کپڑا اور مکان. ضروری نہیں مکان اس کے سر پہ اپنا ہی ہو، وہ کرائے کا ہے، وہ چاہتا ہے. سو دے ڈونٹ تھنک بیونڈ دا 3 ٹائم میل. سو دے گیٹ دا 3 ٹائم میل اینڈ سم بیسکس آف دا لائف. تو اس سے آگے کی وہ بات نہیں کرتے. بس جیسے پروگرام کے اندر ایک گھر سے 6 لوگ اس پیسوں کو انجوائے کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو یہ تو ہو رہا ہے.
یہی پیسہ دیکھیں آپ دیکھیں ہائر ایجوکیشن کا بجٹ کتنا گر گیا ہے. ایجوکیشن پہ ہمارا بجٹ ابھی بھی یونائٹڈ نیشن کے جو گیون سٹینڈرڈز ہیں اس سے بہت نیچے ہیں. ہم تعلیم دے کے سسٹینیبل گروتھ کی طرف چل سکتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح سے پیسہ دے کے سسٹینیبل گروتھ کی طرف چل. کچھ ریسنٹ رپورٹ دیکھیں. پھر آبادی, کیونکہ ہم آبادی پہ بات کریں, اتنی آبادی ہے ہمارے ہاں. جو WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق 1000 لوگوں کے لیے ایک اسپیشلسٹ ہے. سو وی کین ویل امیجن کہ وہ کتنا جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. اگر ہیلتھ ہم نے جیسے پانی پہ بات کی اور فوڈس کی کمی اسکرسٹی پہ جو ہے وہ بات کی, ہیلتھ پرسپیکٹیو سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں لاہور میں چلے آپ مجھے بتائیں گے ہم نے کتنے پبلک سیکٹر ہاسپٹل جو ہیں ان لاسٹ 20 ایئرس کھلتے ہوئے دیکھے ہیں. وہی ہم بچپن سے گنگا رام جنا ہاسپٹل میں ہاسپٹل جہاں پہ 10-20 روپے کی پرچی پہ, اینڈ آلسو دس از ویری مچ اپریشیٹیبل اسٹیپ بائی دی اسٹیٹ آف پاکستان کے اپنے کم ریسورسز کے اندر بھی 20 روپے کی پرچی پہ ایک وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر دیکھتا ہے جو شام کو آپ اور مجھے 5000 روپے کی فیس کے اوپر جو ہے دیکھتا ہے. لیکن ہاویور جو چیزیں اچھی تھی 20-30 سال پہلے وہ وہی رہیں اور اس آبادی کے حساب سے تو ٹھیک تھی. چیزیں وہی رہی, ریسورسز وہی رہے, آبادی جو ہے وہ سے ڈبل ہو گئی. لیکن ہم نے اپنی گیون جو سروسز تھی ان کو ڈبل نہیں کیا. جسٹ وی آر سینگ کہ 1000 لوگوں کے اگر ایک ڈاکٹر ہے اور پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کے لیے جو ایک نرس جو ہے وہ موجود ہے, دیٹ از بیکاز آف دا پاپولیشن. اور ہمارے ہاں اتنا ڈاکٹر اور نرس پروڈیوس ہی نہیں ہو رہا جتنی آبادی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. اسی وجہ سے جو یہ میڈیکل ایشوز ہیں پاکستان ایز پر دی یونائٹڈ نیشن ایک سرٹن آئی تھنک 4% آف دا GDP از سپوز ٹو بی اسپینڈ آن ہیلتھ, اور ہمارا کچھ 1% کی کریم ہم ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ لگاتے ہیں. ہیپیٹائٹس جیسے مرض دیکھیں, اب مجھے اپنا بچپن یاد ہے. آئی واز بورن ان لیٹ 70s, تو میرا نہیں خیال, میرا 15 سال پہلے کی میری میموری ہوگی کہ ہم نے پانی کا سوچ کے استعمال شروع کیا کہ ہم نے بوائل کرنا ہے. تھرو آؤٹ آر چائلڈہڈ ہم نے یہی پانی پیا. لاہور کا پانی, کراچی کے لوگ آتے تو کہتے تھے لاہور کا پانی بڑا صاف ہے, کراچی کا پانی جو ہے وہ کھارا پانی ہے. تو آپ دیکھیں اب آبادی کے ساتھ یہ سب آبادی, پانی اتنا نیچے چلا گیا, اتنی زیادہ گاربیج, انوائرمنٹ, کوڑا کرکٹ ہے. اچھا جب آبادی ہوتی ہے, آبادی کی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے فیکٹریز لگتی ہیں, کیونکہ کم آبادی ہے تو انڈسٹریلائزیشن اسی حساب سے ہوگی, زیادہ ہے تو آپ کو فیکٹریاں لگا کے لوگوں کی نیڈ مشینیں کریں گی نا لوگوں کی نیڈ. اور ہمارا لینڈ جو ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ Absolutely, وہ سوسائٹیز میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے, رہائش میں کنورٹ ہو رہا ہے. آپ فیکٹریز لگائیں گے, اب اس کا دھواں, فیکٹری سے نکلنے والا پانی ہمارے ہاں ابھی بھی یس گورنمنٹ از ڈوئنگ لاٹس آف ورک بٹ اسٹل لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں. وہ جو دھواں ہوا میں جا رہا ہے, جب گندا پانی دوسرے پانی کے ساتھ مل کے ہمارے گھروں تک آ رہا ہے, فیکٹریوں کا پوائزنس واٹر دریاؤں میں جا رہے ہیں, ہم کس چیز کی بات. دس از آل بیکاز آف دا پاپولیشن. پاپولیشن از لائک این ایکسپلوژن. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ پاپولیشن کی مثال ایک ایسے ہی ہے, اور لوگ اتنے انویئر ہیں کہ ایک بس جا رہی ہے اور وہ پہاڑی علاقے میں جا رہی ہے. یہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی تو اس کا پہلے صفحے پہ یہ تھا کہ بڑھتی پاپولیشن, کہ ایک بس جا رہی ہے پہاڑی علاقے میں جا رہی ہے, اس میں کھائیاں ہیں اور اس کی بریکس فیل ہو گئی اور لوگ اس میں انجوائے کر رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بریکس فیل ہو گئی. اینی ٹائم دس ول فال ڈاؤن. پاپولیشن کے لیے تھامس میلتھس کی تھیوری دنیا میں آئی پہلی دفعہ آج سے 50-60 سال پہلے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہے جی, پاکستان کے مسئلے نہیں, دنیا میں بھی بڑھتی پاپولیشن بڑی دیر سے ریلائز ہوئے پلانٹ ارتھ پہ کتنا بڑھ رہا ہے. تھامس میلتھس اس کے فاؤنڈر کہہ لیجیے جنہوں نے پاپولیشن کی تھیوری دی کہ بڑھتی پاپولیشن آپ کو تباہ کر دے گی. اس نے یوز کیا تھا ورڈ پاپولیشن ایکسپلوژن. یہ ورڈ پہلی بار یوز اس نے کیا تھا. پاپولیشن ایز اے بامب پھیلتا اور تباہ کاری ہوتی. تو ہمارے ہاں بھی ہے. کئی فورمز پہ میں جب جاتی ہوں, میں بات کرتی ہوں, تو آئی ڈونٹ نو لوگوں کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہمارے حالات ہو گئے ہیں پاپولیشن سے لنکڈ جو ایشوز ہیں, چلے چائلڈ لیبر ہم کہہ لیں, ابھی ہم نے بات کی, اتنا بچہ پیدا ہوتا ہے ان کو کھلانے کو نہیں ہے, وہ بچے الٹا ماں باپ کو کھلا رہے ہیں, کیونکہ والدین 60% آف دا پاپولیشن لیونگ ان دا رورل ایریاز. So why not like China we adopt a one child policy? If you talk about the policy implications, maybe it for many people it sound very weird, یا لوگ اس پہ سم ٹائم میں ٹی وی پہ بات کر کے گھر آ کہتی ہوں کہ ایک خاص طبقہ اس پہ, لیکن دیکھیں جب آپ اب کیا کریں, ہم نے حل کے لیے کچھ تو کرنا ہے. یہ میں بھی ہمیں کوئی ایسی چیز کرنی پڑے, یا ہم اتنی اویئرنیس کریٹ کریں لوگوں کے اندر. ہمارے پاکستان میں ایک اور بڑا اچھا لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام ابھی بھی چل رہا ہے, لیکن کافی حد تک وہ بھی رول بیک ہو گیا. اچھا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے اچھی چیز شروع ہو کے رول بیک ہو جاتی ہے. تو لیڈی ہیلتھ ورکر کیا ہوتی ہیں, کمیونٹی کے اندر اپروچ کر کے خواتین سے بات کرتی ہیں, پاپولیشن سے ریلیٹڈ ایشوز پہ بات کرتی ہیں, وہ ان کے ساتھ ان کی
کھانا پکا رہی ہے گاؤں میں تو اس کے ساتھ بیٹھ گئی ہے LHV LHWs. تو ان کا بڑا امپورٹنٹ کردار رہا ہے 1990 کی دہائی میں, سن 2000 کی دہائی میں. اب تھوڑا سا اس کا نظام چینج کی ہے. پاکستان کے پاس بائی دا وے آج سے کچھ سال پہلے تک دنیا کا لارجسٹ بگیسٹ LHW پروگرام تھا. وہ بات پاپولیشن پہ کرتے تھے, وہ عورتوں سے کانٹرسیپٹیو میتھڈس کی بات کرتے تھے, ان کے لیول پہ آ کے, ان کے گاؤں کی مزاج اس کے مطابق آ کے. اور پولیو پہ بھی وہ کام, مختلف ان کے کام ہوتے ہیں, میٹرنل ہیلتھ پہ وہ کام کرتی ہیں, ہیپیٹائٹس پہ عام زبان میں وہ بات کرتی ہیں عورتوں کے ساتھ. تو اب تھوڑا سا اگر آپ پالیسی امپلیکیشنز کی بات کریں تو پلیز جو وزارت صحت ہے وہ اپنے LHWs پروگرام کو جس حد تک ہو سکتا ہے اسٹرینتھن کرے. بالکل, دیٹ از اے بگیسٹ سورس آف اویئرنیس امنگ دا رورل ایریا. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج ہم بات کر رہے تھے اوور پاپولیشن کے حوالے سے, اور جو بڑھتی ہوئی آبادی اپنے ساتھ جو چیلنجز لے کے آ رہی ہے اور آنے والی نسلیں اس سے کیسے سفر کریں گی, اس پر ہم نے بات کی ہے, اور کیسے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے بھی تھوڑے سے میتھڈز ہمیں بتائے ہیں ڈاکٹر سونیا نے. میرے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر سونیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو فار ہیونگ می جی. یو ویلکم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چڑچڑاپن اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو جھگڑے ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہو چکے ہیں. معاشی تنگی, رشتوں میں تلخی اور مستقبل کے خوف نے ہمارے دلوں کا جو چین ہے وہ چھین لیا. ہر کوئی ہمیں پریشان نظر آتا ہے. گھروں سے جو برکت ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹھ چکی ہے. تو اسلام ہمیں اس بے سکونی سے نکلنے کا سب سے بہترین اور عملی راستہ دکھاتا ہے. تو آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ ان گھریلو جھگڑوں کی اصل وجوہات کیا ہیں, اور وہ کون سی دعائیں ہیں, کون سے ذکر اذکار ہیں جو ہمارے گھروں کو امن, محبت اور برکت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر مفتی بہرام شاہد. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب, سب سے پہلے بتائیں کہ اکثر ہم سنتے ہیں آج کل جو جھگڑے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں نا. تو جھگڑے تو ویسے کامن ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ بہت خطرناک حد تک پہنچ جاتی ہے بات, اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے جو برکت ہے وہ اٹھ گئی ہے, بہت زیادہ بے سکونی ہو گئی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ یہ بڑا اہم سوال ہے, اور اس سوال کے اگر جواب میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کئی دن کا پروگرام بھی جو ہے وہ تھوڑا ہوگا, کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جھگڑا جو ہے وہ جھگڑا نہیں ہوتا, ہم اسے جھگڑا بنا دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے اختلاف, مختلف ہونا, اور ایک ہوتا ہے خلاف ہونا. خلاف ہونے میں اور مختلف ہونے میں فرق ہوتا ہے. ہم ہر مختلف کو بھی جھگڑالو سمجھ لیتے ہیں. جس بندے کی سوچ مجھ سے نہیں مل رہی یا میری بات اس نے فالو نہیں کی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرا مخالف ہو گیا یا میں اس کے مخالف ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے اختلاف آ گیا ہے. ہم مثال کے طور پہ 3-4 بھائی جاتے ہیں کہیں, تو ضروری نہیں ہم ساروں کو ایک ہی چیز پسند آئے, ہم مختلف ہوں گے. تو مختلف ہونے کا مطلب غلط نہیں ہوتا. اختلاف رکھیں, ہم مخالفت نہ رکھیں. سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھیں اور اس بات پہ خوش دلی کا مظاہرہ کریں اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں اور اپنے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں. خندہ پیشانی سے دیکھیں کہ کیا یہ مخالفت برائے مخالفت ہے یا اختلاف ہے. تو اس سے کیا ہوگا, انسان کا ذہن وسیع ہوگا. اب آتے ہیں, وجہ چھوٹی سی ہوتی, نون ایشو ہوتا ہے, اور اس پر اتنا ایشو بن جاتا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا معاشرے میں قتل و غارت ہو جاتی ہے. لوگ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور مارنے کے لیے بھی تیار ہیں. سوال یہ ہے, انسان اپنے آپ سے پوچھے کیا اسے اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ کیا یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انسان کو مسجود ملائک بنایا؟ اور وہ فرشتوں کا مکالمہ یاد کرے. فرشتوں نے عرض کیا تھا انسان زمین میں خون ریزی کرے گا, فتنہ فساد پھیلائے گا. تو پھر انسان متنبہ ہوگا, خبردار ہوگا کہ میری تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے, مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا, میری زندگی کے مقاصد اور ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم مثال کے طور پہ موٹر وے پہ ٹریول کریں اور میں نے ایک خاص شہر میں پہنچنا ہے. ہر کلومیٹر کے بعد, ہر تھوڑی دیر کے بعد مجھے بڑے بڑے بورڈ نظر آئیں گے, یہاں آبشاریں ہیں, یہاں خوبصورت وادیاں ہیں, لیکن میں کسی پر بھی توجہ نہیں دوں گا. وجہ کیا ہے, میری منزل طے ہے. جس بندے کی منزل متعین ہوتی ہے وہ راستے میں کبھی دائیں یا بائیں نہیں ہوتا. ہم اپنی زندگیوں کی منزل کا تعین کریں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ ہم دیکھیں
لوگوں کے کردار کو ہم سکین کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ پاک دامن ہے کہ نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہی لڑائی جھگڑوں کا آغاز ہوتا ہے اور انسان چلتے چلتے اچانک سے, کوئی بھی چیز اچانک نہیں ہوتی, بہت بڑا جھگڑا بھی اچانک نہیں ہوگا. وجہ کیا ہوگی, ذہن کے اندر منفی جو پروپیگنڈا ہے نا, کسی کے بارے برے خیالات, نیگیٹیوٹی, وہ ایک عرصے سے چل رہی ہوگی. وہ پھر ظاہر ہے اچانک سے تو پانی نہیں ابلتا نا, وہ ہلکی آنچ پہ پک رہا ہے تو وہ ایک دم سے ابل جاتا ہے. قرآن پاک کی تعلیمات بڑا ہی آسان اس کا حل ہے. دیکھیں نا, قرآن پاک کی تعلیم سے پہلے تھوڑا سا ہم, کیونکہ تعلیم, دعائیں, ذکر, اذکار یہ تب تک فائدہ نہیں دیں گے جب تک ہم عملی کوشش نہیں کریں گے. دھوبی کپڑے دھونے کے لیے جب تک اسے پانی میں نہیں ڈالے گا, کوئی صرف نہیں ڈالے گا, کوئی عمل نہیں کرے گا, محض وہ کپڑے رکھ کے تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائے دھل جا, تو تسبیحاں پڑھنے سے کپڑے نہیں دھلیں گے جب تک وہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کرے گا. تو ذکر, اذکار, دعائیں, ساری چیزیں بات میں سب سے پہلے ہم وہ وجوہات کا خاتمہ کریں جو بے برکتی اور بے سکونی کا باعث بن رہی ہیں. وہ نافرمانی, ان میں سے سرے دست جو ہے, سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ نافرمانی. میں یہ شکوہ کر رہا ہوں میرے بچے میری بات نہیں مان رہے, کیا میں اپنے بڑوں کی بات مان رہا ہوں؟ ظاہر ہے بچے وہی فالو کریں گے جو وہ دیکھ رہے ہیں. وہ ایگزیکٹلی اکثر نا جو جیسے ہم دیکھتے ہیں گھر میں لوگ سگریٹ پیتے ہیں, اگر باپ سگریٹ پی رہا ہے تو بچے کو فل سختی کرے گا کہ سگریٹ نہیں پینی. تو یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ فالو نہیں کرے گا, جو آپ کر رہے ہیں وہ فالو, بالکل اسی طرح وہ فالو کرے گا. والد کہتا ہے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا, آپ پڑھتے ہیں تو وہ خود ہی پڑھے گا. قرآن نہیں پڑھتا, آپ پڑھتے ہیں. بچہ جو ہے وہ وہی دیکھے گا, وہی سیکھے گا جو وہ دیکھ رہا ہے. اچھا, نافرمانی کا ماحول ختم کریں, بات مانیں. اور اگر کسی کی بات نہیں ماننی نا, سب سے پہلے بات نہ ماننے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یا تو وہ بات جائز نہیں ہے, یا میں ابھی اسے سمجھ نہیں پا رہا. یہ جو فوراً انکار کرتے ہیں نا, منہ پہ انکار کر دیتے ہیں اور انکار بھی توہین والا کرتے ہیں, اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. ہم انکار کو نافرمانی میں کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے, بڑے نے بات ایسی کہی ہے جو ہے ہی غلط, تو اسے بیٹھ کے کسی ایسے انداز میں کہ بچوں کے سامنے بھی نہ آئے, تنہائی میں اسے ڈسکس کریں. کیونکہ حضرت شیر خدا یہ بات فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو بندہ کسی کو 4 لوگوں کے درمیان سمجھانے کی کوشش کرتا ہے نا, وہ اسے بگاڑ دیتا ہے. اور جو کسی سے تنہائی میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو سنوار دیتا ہے. ہم نے کسی کو بگاڑنا نہیں ہے, ہم نے سنوارنا ہے. کوشش کریں گھر سے نافرمانی والا ماحول جو ہے اس کو ختم کریں. پھر ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش یہ کریں کہ جو لقمہ آ رہا ہے گھر میں, جو کمائی آ رہی ہے, کیا وہ حلال ہے؟ سوال یہ, یعنی کہ مثال کے طور پہ مردار جانور ہی حرام نہیں ہوتے, بکرا بھی کبھی کبھی حرام ہو سکتا ہے اگر اس کو ان ذرائع سے حاصل کیا گیا جو ذرائع جو ہیں وہ ناجائز ہیں. ہمیں اس بات کی تو فکر ہے کہ آپ کسی کا حق کھا رہے ہو, ہمیں اس بات کی تو فکر ہے کہ کون کیا کھا رہا ہے, لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں کیسے کھا رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں. ہم نے اپنا آپ دیکھنا ہے. اسی طرح ہم نے اپنے گھر کے دروازے جو ہے نا وہ رحمت کے فرشتوں کے لیے خود بند کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے. دونوں صورتیں, بڑے یہ نہ سمجھے میں بڑا ہوں تو چھوٹے کی کیا اوقات ہے, اور چھوٹا یہ نہ سمجھے کہ بڑا جو ہے ان کا دور ختم ہو گیا ہے. دونوں رسپیکٹ دیں, عزت دیں. کسی نے کوئی بات کی ہے اور اگر 4 لوگوں میں کسی گھر کے فرد نے کوئی بات کر دی ہے تو باقی اس کی مخالفت نہ کریں, خاموشی کے مطابق رہیں. میں بات ٹوک رہی ہوں, ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے. ذکر اذکار یا دعائیں بتا دیں کہ اگر کسی کے گھر میں یہ مسائل ہیں تو وہ اس کا ڈیلی پڑھے تو اس سے صحیح ہو جائیں گے. سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کی تلاوت بہت بہترین وظیفہ ہے, وہ گھر میں تلاوت کریں سورہ بقرہ کی. ظاہر ہے ایک دن میں تو نہیں پڑھی جائے گی, اس کو ڈیوائیڈ کر لیں, 1 رکوع کر لیں, 2 رکوع کر لیں. شارٹ تلاوت اگر کسی نے کرنی ہے تو وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر سکتا ہے, اور اس سے بھی مختصر کرنی ہے تو سورہ یاسین اور سورہ رحمان, ان کی تلاوت جو ہے وہ گھر میں برکت لاتی ہے. سورہ واقعہ کی تلاوت کا معمول بنائیں, یہ گھر میں برکت لاتی ہے. اور اس کے ساتھ بعد پھر وہی کہ صرف تلاوت نہ کریں, اس پر عمل بھی کریں. اور جس بندے کو بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہے غصے میں آ جاتا ہوں, مجھ سے بات برداشت نہیں ہوتی, وہ یہ چند باتیں نوٹ کر لیں. نمبر 1, اپنی پوزیشن بدلے. اگر غصہ آ رہا ہے بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, گھر کے اندر ہے باہر چلا جائے, باہر ہے تو اندر آ جائے, پوزیشن بدلے. دوسرے نمبر پہ وہ وضو کرے تازہ. غصہ آ گیا اور آگ کو پانی جو ہے وہ
ٹھنڈا کرتا ہے. تو غصے کے مطابق غصہ جب آئے انسان وضو کرے اور پھر اس کے ساتھ اپنے آپ سے یہ بات کرے کہ میں نے اس غصے کے اندر کوئی فیصلہ نہیں کرنا. اور بڑا آسان وظیفہ وہ یہ ہے کہ جس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے نا وہ کم از کم 111 مرتبہ صبح شام جس ٹائم اس کو وقت ملے 111 دفعہ وہ یا لطیف ہو اور یا ودودو کا ورد کیا کرے. اور اسی طرح وہ کوشش کرے ہر نماز کے بعد 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا کم از کم 1 دفعہ بھی آیت کریمہ پڑھے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کے جو روحانی معاملات ہیں اسے صبر آئے گا, تسکین ملے گی اور ساتھ ساتھ اس کے اپنے اوپر اسے کنٹرول بھی حاصل ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میری بات کوئی سنے تو اس طرح مجھے بھی کسی کی بات کو سننا ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو آج ہم بات کر رہے تھے جو گھروں میں برکت لوگ کہتے ہیں کہ اٹھ کے یا گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور بے سکونی رہتی ہے, تو اس کے لیے اسلام ہمیں کیسے گائیڈ کرتا ہے اور کون سے ذکر اذکار ہے جو ہمیں کرنے چاہیے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھے مفتی بہرام شاہد. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ملتے ہیں کل انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.